बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी आपने गौर किया है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब वो हर तरफ से थक जाता है। दुआएं करते करते दिल थक जाता है, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। रिज़्क़ की परेशानी, घर के मसाइल, औलाद की फ़िक्र, बीमारी, मुस्तकबिल का खौफ और दिल के अंदर छुपी हुई ऐसी बेशुमार बातें जिन्हें इंसान किसी के सामने बयान भी नहीं कर पाता। ऐसे वक्त में इंसान सोचता है कि आखिर मैं क्या करूं, किस दरवाज़े पर जाऊं, किस से अपनी बात कहूं। और फिर कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदे को एक ऐसी नेकी की तरफ मतवज्जे कर देता है जो बज़ाहिर बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके असरात इंसान के दिल पर बहुत गहरे होते हैं। इन्हीं नेकियों में से एक नेकी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें गर्दिश करती रहती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स मुसलसल 40 दिन दरूद शरीफ पढ़े तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा राज खुलता है कि वो खुद भी हैरान रह जाता है। आखिर वो राज क्या है? क्या वाकई 40 दिन की कोई ख़ास मुद्दत अहादीस में मुकर्रर की गई है? क्या 40 दिन दरूद पाक पढ़ने वाले को कोई ख़ास खुशखबरी मिलती है? और अगर कोई शख्स 40 दिन पाबंदी के साथ दरूद शरीफ पढ़ता रहे तो उससे क्या हासिल हो सकता है? आज हम इस मौजू को जज्बात के साथ नहीं बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहिएगा, क्योंकि मुमकिन है दरूद शरीफ के बारे में आपको वो बात मालूम हो जाए जिसे जानने के बाद आप दरूद शरीफ को सिर्फ़ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। सबसे पहले अपने दिल में ये बात बिठा लीजिए कि दरूद शरीफ कोई मामूली ज़िक्र नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। ज़रा गौर कीजिए, ये हुक्म हमें किसी आम इंसान की तरफ से नहीं मिला, ये हुक्म रब्बुल आलमीन की तरफ से है। कुरान पाक की सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 में अहले ईमान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने की वाज़िया हिदायत दी गई है। अब ज़रा सोचें, जब अल्लाह ताला ख़ुद अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दे रहा है तो फिर दरूद शरीफ की अज़मत का अंदाज़ा क्या होगा। हम अक्सर दुनिया की कामयाबी के लिए बड़े बड़े मामूल बनाते हैं। सुबह वर्जिश करेंगे, रोज़ाना इतने गिलास पानी पिएंगे, इतने घंटे काम करेंगे और इतनी किताब पढ़ेंगे, लेकिन रूह की ग़िज़ा के लिए हमारा मामूल क्या है? दिल के सुकून के लिए हमारा मामूल क्या है? अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमारा मामूल क्या है? यहीं से दरूद शरीफ की अहमियत शुरू होती है। और अब आते हैं इस हदीस की तरफ जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद करता है और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है। ज़रा एक मरतबा फिर सोचें, आपकी ज़ुबान से सिर्फ़ एक मरतबा दरूद पाक निकला और अल्लाह ताला की तरफ से 10 रहमतें। इंसान दुनिया में एक छोटा सा फ़ायदा हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन यहाँ मामला ये है कि आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजते हैं और अल्लाह ताला आप पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर एक दरूद की ये फजीलत है तो 40 दिन तक मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने वाले के दिल पर क्या असर होगा? यहाँ एक बात बहुत एहतियात से समझनी ज़रूरी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हदीस में ये लिखा है कि 40 दिन दरूद पाक पढ़ने के बाद लाजमन फ़लाँ चीज़ मिलेगी, फ़लाँ बीमारी ख़त्म होगी, फ़लाँ शख्स वापस आएगा या फ़लाँ दुनियावी ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि 40 दिन की ये मखसूस मुद्दत और उसके साथ कोई मखसूस दुनियावी नतीजा कुरान या सही हदीस से साबित नहीं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि 40 दिन दरूद पाक पढ़ने की कोई कदर नहीं।
بلکہ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ایک نیک عمل کو مسلسل کرنے کی عادت بنائے۔ آج ایک درود پاک پڑھا، کل پھر پڑھا، پھر تیسرے دن پڑھا، پھر 10 دن گزر گئے، پھر 20 دن، پھر 30 دن اور پھر 40 دن۔ اس دوران اصل تبدیلی شاید آپ کے گھر کی دیواروں پر نظر نہ آئے۔ ممکن ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی اچانک تبدیلی نہ آئے، ممکن ہے آپ کے موبائل پر کوئی پیغام نہ آئے کہ آپ کی مشکل ختم ہو گئی، لیکن ایک جگہ تبدیلی ضرور آ سکتی ہے اور وہ ہے آپ کا دل۔ اور انسان کی اصل زندگی بھی تو یہی ہے، دل کی زندگی۔ کبھی کبھی ہم باہر کی دنیا کو بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے اندر سے بدلنا شروع کرتا ہے۔ آپ درود پڑھتے ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپ کا ذہن دنیا کی پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے ہٹ کر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہی مسلسل ذکر انسان کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ سوچئے، ایک شخص جو ہر روز اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، مصیبت میں ان کا رویہ کیا تھا، غصے کے وقت وہ کیا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، پڑوسی کے حقوق کیا تھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ اور پھر درود پاک صرف زبان کا ذکر نہیں رہتا، وہ انسان کے کردار تک پہنچنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک خوبصورت تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ ہمیں صرف درود پاک پڑھنا نہیں، بلکہ درود کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانی ہے۔ اور محبت صرف الفاظ نہیں ہوتی، محبت انسان کے کردار میں بھی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھے لیکن لوگوں کے حقوق پامال کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، ظلم کرے اور نماز سے غافل رہے، تو اسے اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ درود شریف ہمیں اللہ پاک کے قریب کرنے والا ذکر ہے، اور اس ذکر کے ساتھ ہی ہماری زندگی میں نیکی، تقویٰ اور سنت کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ اب ایک خوبصورت بات سنیے، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو اس کے خیالات بکھر جاتے ہیں، ایک فکر ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور انسان اپنے ہی خیالات کے اندر پھنس جاتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چند لمحوں کے لیے دنیا کی تمام آوازیں خاموش کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو اس کی توجہ ایک مقدس ذکر کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دوبارہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر دل کو یاد آتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے حال سے واقف ہے، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں۔ یہ احساس بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ درود شریف کوئی جادوئی نسخہ نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ میں نے 40 دن پورے کیے اور اب اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ میری فلاں خواہش پوری کرے۔ نہیں، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں محبت اور اللہ پاک کی رضا کے لیے، اور اللہ پاک جس وقت، جس انداز اور جس مصلحت کے ساتھ عطا فرمائے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جائے، اور ممکن یہ بھی ہے دیر سے ملے، ممکن ہے اللہ پاک اس سے بہتر چیز عطا کرے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اسی لیے درود پاک پڑھتے ہوئے دل میں یہ یقین رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، تو میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، میرے دل کو درست کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ یہ دعا کسی مخصوص دنیاوی نتیجے کے دعوے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن درود شریف پڑھنا چاہے تو کیسے پڑھے؟ سب سے پہلے نیت درست کریں، یہ نہ ہو کہ صرف ویڈیو میں سنا اور 40 دن کا چیلنج شروع کر دیا۔
نیت یہ ہو کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے اور اپنے دل کی اصلاح کے لیے درود شریف پڑھوں گا۔ دوسری بات، اپنی استطاعت کے مطابق تعداد مقرر کریں۔ کسی کے لیے 100 آسان ہے، کسی کے لیے 300، کسی کے لیے 500 اور کسی کے لیے اس سے زیادہ، لیکن اصل چیز تعداد سے زیادہ پابندی اور اخلاص ہے۔ ایسا معمول بنائیں جسے آپ واقعی جاری رکھ سکیں، مثلاً فجر کے بعد کچھ وقت یا مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے یا دن کے مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا آپ چاہیں تو راستے میں، کام کے دوران، گھر کے کام کرتے ہوئے، انتظار کے وقت، فارغ لمحات میں بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ کم از کم کچھ وقت ایسا ضرور ہو جب آپ پوری توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صرف زبان نہ چلے، دل بھی ساتھ ہو۔ جب آپ کہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، تو دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تازہ کریں، ان کی سیرت یاد کریں، ان کی امت پر شفقت یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی امت کی فکر کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر توحید اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پھر اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتا ہوں؟ یہ سوال انسان کو بدل سکتا ہے۔ 40 دن کا اصل راز شاید یہی ہے کہ 40 دن صرف گنتی پوری کرنے کا نام نہیں، 40 دن میں اپنے دل کو ایک نیک عادت کا عادی بنانے کا موقع بن سکتا ہے۔ آج اگر آپ 100 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو کل پھر 100 پڑھیں، کل مشکل ہو تو تعداد کم کر دیں، لیکن سلسلہ نہ توڑنے کی کوشش کریں۔ کبھی طبیعت خراب ہو، کبھی مصروفیت زیادہ ہو، کبھی دل نہ چاہے، تب بھی یاد رکھیں کہ نیکی کا اصل امتحان یہی ہے کہ انسان صرف خوشی کے وقت اللہ پاک کو یاد نہ کرے، بلکہ مشکل وقت میں بھی اپنے رب سے جڑا رہے، اور مشکل وقت میں درود پاک پڑھتا ہے تو خوشی کے لمحات میں بھی اپنے درود پاک کی تعداد کو جاری رکھیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس نے اس پوری ویڈیو کو دلچسپ بنایا، آخر 40 دن مسلسل درود پاک پڑھنے والے کو کیا خوشخبری ملتی ہے؟ سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے عمل کو اختیار کیا جس کا حکم خود قرآن میں اللہ پاک نے دیا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کی بشارت ملتی ہے۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی زبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی عادت پڑ گئی۔ چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ اگر یہ ذکر اخلاص کے ساتھ آپ کی نیکی، توبہ، سنت کی محبت اور اچھے اخلاق کی طرف لے جائے تو اس کا اثر صرف زبان تک محدود نہیں رہتا۔ اور سب سے بڑی امید اور خوشخبری یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس محبت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری کون سی دعا کس وقت قبول ہوگی، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری کون سی نیکی قیامت کے دن ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ثابت ہوگی۔ ممکن ہے ایک آنسو، ممکن ہے ایک سجدہ، اور ممکن ہے کسی غریب کی مدد، والدین کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ، اور ممکن ہے وہ درود جسے آپ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر صرف اللہ پاک کے لیے پڑھا تھا۔ اس لیے نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ ایک درود بھی معمولی نہیں، ایک استغفار بھی معمولی نہیں، اور ایک سجدہ بھی معمولی نہیں، ایک اچھی بات بھی معمولی نہیں، لیکن ایک اور چیز بہت ضروری ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ اپنی نماز کی حفاظت کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، رزق حلال کھائیں۔ اگر آپ واقعی 40 دن کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو آج سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن کسی مخصوص تعداد کو دین کی طرف سے لازمی سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک ذاتی نیک معمول کے طور پر۔ مثلاً آج سے 40 دن تک ہر روز کچھ وقت نکال لیں، درود پاک پڑھیں، پھر چند منٹ اپنے گناہوں پر بھی غور کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھیں۔ 40 دن بعد شاید دنیا وہی ہو، آپ کا گھر وہی ہو، آپ کے کام وہی ہوں، آپ کے مسائل میں کچھ مسائل ابھی بھی موجود ہوں، لیکن اگر آپ کا دل بدل گیا، آپ کی زبان ذکر کی عادی ہو گئی، اگر آپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ گئی، اگر آپ نے گناہ سے نفرت کی اور نیکی سے محبت کرنے لگے، تو یقین کریں آپ نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ 40 دن درود پاک مسلسل پڑھیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی روزانہ حاضری لگتی رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل بھی حل ہوں گے،
آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم آپ کو عنایت ہوگی۔ بس بات وہی ہے کہ درود پاک خالص اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا کریں، مسائل خود بخود آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم بڑھ جائیں تو درود شریف کی کثرت کرو، یہ تمہارے گناہوں کو بہا لے جائے گا اور تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔